अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इक़रा अल इस्लाम में खुश आमदीद। आज एक ऐसे मसले के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ कि जिस मसले की वजह से मैं ख़ुद भी परेशान हूँ और आप सबकी भी तवज्जो दिलवाना चाहूँगी। ऐसा लगता है जैसे पूरा पाकिस्तान वज़ाइफ के ज़रिए अपने सारे मसाइल का हल चाहता है, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जैसे अपने मनपसंद रिश्ते, वीज़ा, लॉटरी, मुकदमों में जीतना और यहाँ तक कि दौलत इकट्ठी करना, ये सारे काम वो वज़ाइफ की मदद से चाहते हैं। वो तमाम मसाइल जो तकदीर से भी मुंसलिक हैं और दुआ से भी, उनको वज़ाइफ के ज़रिए हासिल करने के लिए हमारी आवाम जान लड़ा रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? यकीनन आपने भी नोट किया होगा, वज़ाइफ पढ़ना और चीज़ है और ज़िक्र की तस्बीहात और चीज़ हैं। आप ज़िक्र की तस्बीहात पढ़िए, अल्लाह की हम्दो सनाह बयान कीजिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं, ज़िंदगी के तकरीबन तमाम मसाइल की दुआएं उम्मत को बताई हुई हैं। आप वो पढ़िए अपने मसाइल के हल के लिए। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आजकल ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारे माशरे की ख़वातीन वज़ाइफ को ले लेती हैं और अपने मसाइल के हल के लिए बस वो उन वज़ाइफ पर अमल करना शुरू कर देती हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारी ख़वातीन गैर मुस्तनद वज़ाइफ पढ़ रही होती हैं, जो कि बहुत दफ़ा तो इस तरह के जैसे वो संस्कृत के अल्फाज के मुहफ़्फ़फ़ लफ्ज़ होते हैं और वो उसको दोहराई जा रही हैं और इस कदर वो उसको पढ़ रही हैं अपने मकसद के हसूल के लिए, और उनको ये समझ ही नहीं होती कि उनके साथ आगे होने क्या वाला है। क्योंकि जो वो पढ़ रही हैं वजीफ़ा समझकर, अल्लाह की कलाम समझकर, वो दरअसल है क्या। जब तक आप इन चीज़ों पर गौर नहीं करेंगे, आप इस चीज़ को समझ नहीं सकते। लेकिन अगर आप गैर मुस्तनद चीज़ों को मुसलसल तकरार के साथ वज़ाइफ के तौर पर पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा कि जो शरारती जिन हैं, जो शयातीन हैं, वो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये जो वज़ाइफ पढ़ने वाला है, ये हमारे साथ कोई मुकाबला कर रहा है, ये हमारे लिए शायद कोई रुकावट बनाना चाह रहा है, या ये हमें अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है। ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ों के पेश नज़र वो फिर क्या करते हैं, जवाबी कार्रवाई करते हैं। अब जवाबी कार्रवाई में आपको आपका मकसद हासिल हो या ना हो, आपके इन वज़ाइफ की वजह से उल्टा वो आपके लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं। मसलन अब कई लोग शिकायत करते हैं कि वो जी फ़लाँ बंदे ने वजीफ़ा बताया था, वो हम पढ़ते तो हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं जब तो पढ़ के हमने वो अभी तादाद पूरी नहीं हुई होती, हमें सर दुखना शुरू हो जाता है, हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। एक खातून आई तो उन्होंने ऐसे ही बात की कि मैं अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हूँ, तो मुझे किसी ने वजीफ़ा बताया है, लेकिन मेरी दाढ़ों में दर्द रहता है, तो मैं तो वो मुसलसल वो भी नहीं पढ़ सकती, तो मैं फिर मुझे कुछ और बताइए। तो मैंने कहा कि जिनसे आपने वजीफ़ा लिया है प्लीज़ उनसे रब्ता कीजिए। पहले उनसे पूछिए कि उन्होंने ये वजीफ़ा दिया कहाँ से है, आया वो कुरान पाक की कोई आयत है, या वो क्या चीज़ क्या है, वो क्या लफ्ज़ है। खैर ये एक अलग टॉपिक था। जब जवाबी कार्रवाई में वो शयातीन, वो शरारती जिन उनको नुकसान पहुंचाते हैं या उनके साथ कोई ऐसी शरारत करते हैं जो कि उनके वज़ाइफ के मकसद, जिस मकसद के लिए यानी कि वज़ाइफ पढ़ रहे होते हैं, वो तो हासिल नहीं होता, उल्टा उन लोगों के लिए क्या होता है, वो परेशानी का बायस बन जाते हैं। वज़ाइफ की दुनिया से खुदारा निकल आएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम हैं, अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं जो आपकी कफ़ालत के लिए सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हैं। इसी तरह प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाए हैं, आप उनका विर्द कीजिए, आप अल्लाह के नामों से अल्लाह को पुकारिए। लेकिन अब इसका भी एक तरीक़ाकार है। आपने अपनी तबीयत के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक अल्लाह को जो पुकारना है, तो या अल्लाह या रहमान का वजीफ़ा बना लीजिए, तस्बीह बना लीजिए कि एक तस्बीह ये पढ़ ली, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ लीजिए। लेकिन
تسبیحات پڑھنے سے میں آپ کو منع نہیں کر رہی، ذکر و اذکار کرنے سے میں آپ کو ہرگز منع نہیں کر رہی۔ اللہ کا جس قدر ذکر کر سکتی ہیں کیجئے۔ کچھ بھی نہیں آتا آپ کو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا پڑھوں، کہاں سے کس سے پوچھوں، کیا کروں میں، سب سے بہترین چیز کلمہ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھتی رہا کیجئے۔ اپنے ایمان کو بھی کامل کیجئے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیجئے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت دیجئے۔ کلمہ پاک کو بار بار پڑھیے، 1000 بار پڑھیے۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ کلمہ پاک ہم نے بہت پڑھ لیا، آپ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ استغفار کرتی رہیے اللہ رب العزت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیحات سے، اللہ کی حمد و ثنا سے آپ کو کوئی بھی ایمان والا آپ کو منع نہیں کرے گا۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ کس کا؟ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ مسنون دعائیں پڑھیے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کسی بہت ہی خاص مقصد کے لیے، کسی بہت ہی کہہ لیں کہ انتہائی پریشانی میں آپ کو کوئی راہ نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو کوئی حل نہیں سمجھ آ رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ خصوصاً بالخصوص اگر وقت نکال سکیں تہجد کے اوقات میں، زیادہ نہیں پڑھ سکتی 2 نفل پڑھیے، اللہ کی دل سے، محبت سے، شوق سے حمد و ثنا کیجیے، اس کی ایک ایک نعمت کو یاد کریں کہ اس نے آپ کو ہاتھ دیے، آپ کو پاؤں دیے، آپ کو آنکھیں دیں، آپ کو زبان دی، آپ کو عقل سمجھ شعور دیا۔ جب یہ ساری چیزیں یاد کریں گی اور ان لوگوں پر بھی آپ کا دھیان جائے گا جو کہ ان چیزوں سے معذور ہیں، جو کہ ان چیزوں کے محتاج ہیں، تو یقیناً آپ کے دل میں مزید عاجزی پیدا ہوگی، مزید اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیفیت آئے گی، اور آپ سچے دل سے جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کا تقاضا کریں گے، تو یقیناً وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور رات کا وہ آخری پہر تو ایسا ہے کہ اللہ رب العزت خود آخری آسمان پر آ کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ تو بے شک اللہ رب العزت آپ کی دعائیں سننے والا ہے۔ لیکن ایک بار پھر کہوں گی کہ خدارا میری مسلمان بہنوں بھائیوں، وظائف کی جنگ مت لڑیں، اس سے آپ کے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، آپ کے مسائل بڑھ جاتے ہیں اور آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھے ہیں جی، ہم نے نیا کاروبار شروع کیا ہے جی، ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں، ہمیں سال ہو گیا جی، ہمارا وہ کاروبار چل نہیں رہا، ہم جی وظیفہ پہلے ایک بندہ کر رہا تھا، اب جو ساتھ بٹھایا اس کو بھی ساتھ لگایا ہوا ہے کہ تم بھی یہی بیٹھ کے پڑھو، لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ آپ اپنی لوکیشن چیک کریں، اپنے کاروبار کا طریقہ کار چیک کریں، اس جگہ کی نوعیت چیک کریں، ٹھیک ہے؟ رزق بے شک اللہ رب العزت نے ہی دینا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے حصے کا رزق کہیں دور چھپا ہوا بھی ہوگا نا، تو وہ جب آپ کہیں کسی ایسی مست ہوا میں بیٹھے ہوں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کہیں سے کچھ ملنے والا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس وقت آپ کو اتنا نواز دے کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں۔ لیکن جب ایک کام بندہ شروع کر لیتا ہے اور اس وقت پھر بھی کوشش کے باوجود بھی اگر اس کو نہیں مل رہا تو اس کا کیا حال ہے وہ بھی بتاتی چلوں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسائل کو بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں۔ مسائل کو زیادہ سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی خوشیاں بھی ماند پڑ جاتی ہیں۔ اب جو خواتین، جو مائیں، میں خصوصاً ماؤں کا ذکر اس لیے کروں گی کہ مائیں بڑی اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، خوشحالی کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، کمانے والوں کی خیر کے لیے، جو بچے ان کے پڑھ رہے ہیں ان کی کامیابیوں کے لیے، ساری زندگی مائیں تو وظیفوں میں ہی گزار دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہر کام اپنے وقت پر ہونا ہے۔ وہ کئی دفعہ مجھ سے کہتی ہیں کہ ہم تو رابعہ وظیفے کر کے تھک گئے ہیں لیکن ہمارے مسائل ختم نہیں ہو رہے۔ اب پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ ہمارے میاں کے پاس جاب نہیں تھی لیکن پھر ان کو بچے ہو گئے، اللہ نے جاب بھی دے دی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں، اب پل بڑھ کے سب کچھ ہو گیا، پھر ان کو نوکریاں نہیں مل رہی تھیں، اب نوکریاں بھی مل گئی ہیں لیکن اب ان کی عمریں نکل گئی، اب ان کے رشتے نہیں ہو رہے۔ جب ہر چیز آپ کی خود بخود ہو رہی ہے، آپ اس چیز کو مان رہے ہیں،
جب اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں بھیجا تو کیا اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے ہی بھیج دیا؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی جس چیز نے دنیا میں ایک سانس بھی لینا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اس کے پیدا کرنے میں اور اس کے دوبارہ ختم کر دینے میں، دنیا سے اس کو ختم کر دینے میں کیا حکمتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو کیا ایسا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو دنیا میں بھیجے اور اس سے بے خبر ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ ہر چیز کا جب وقت ہوتا ہے بندے کو وہ مل جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک خاتون ہی تھیں تو انہوں نے ذکر کیا کہ 6 سال وظیفے کر کر کے میں تھک گئی، نہ میرے میاں کی کوئی نوکری کا کچھ انتظام ہو رہا تھا، نہ میرے بچے تھے، آئے دن مجھے گھر والوں سے تانے ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے کہ جی بچے بھی نہیں ہیں، میاں چھوڑ دے گا، اس کے حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کہتی ہیں میں نے 6 سال کوئی وظیفہ، کوئی دم درود تعویذ کچھ بھی چھوڑا نہیں، جس نے جو راستہ بتایا میں نے وہ اختیار کر لیا۔ لیکن ہوا کیا، پھر میں تھک کے تنگ آ کے جب نوبت یہاں تک آ گئی کہ میاں نے خود اپنے منہ سے بھی یہ لفظ بول دیے کہ ٹھیک ہے میں جو ہے وہ تمہارے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں دیکھتا ہوں اور کچھ دن اگر نہ میں سنبھل سکا تو میں تمہیں فارغ کر دوں گا۔ وہ کہتی ہیں اس دن میں نا امید ہو کے یہ سوچ کر کہ لو جی اتنا ٹائم ہو گیا، میں اس بندے کے لیے ہر طرح کے وظیفے کر سب کچھ کر، اور یہ مجھے ہی آج یہ بتا رہا ہے جی کہ میری اتنی صرف اوقات ہے کہ یہ اگر اس کے حالات ٹھیک نہ ہوئے تو مجھے چھوڑ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اللہ رب العزت سے معافی مانگنا شروع کر دی کہ یا باری تعالیٰ میں تو اس بندے کے لیے بھلائیاں اور اس بندے کے لیے سب کچھ مانگتی رہی ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میرے لیے تو تیری ذات ہی کافی ہے۔ تو بس کہتی ہیں میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی، سارے وظیفے شیفے سب کچھ ختم کر کے بس ہر وقت اپنے نماز روزہ اور قرآن پاک پڑھنا اور اپنا کام سے کام رکھنا، کوئی فالتو بات کسی سے نہیں، گھر کے کام کاج کر کے فارغ ہو جانا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، 1 سال ہی ہوا، میاں کو اچھی نوکری بھی مل گئی، اور نوکری کرتے ہوئے بھی کچھ دن گزرے تھے، یا کہہ لیجئے کہ چند دن ہی گزرے تھے، تو آگے اولاد کی خوشخبری بھی اللہ رب العزت نے دے دی، اور جب تک کہ وہ کوئی بچہ ان کا دنیا میں آتا، ان کے والد کا سبب بنا فیملی ویزے کا، اور وہ لوگ باہر شفٹ ہو گئے۔ اور اب کبھی وہ کال کر کے مجھے یہ واقعات بتائیں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ جتنا بھی اللہ کا شکر مزید ادا کر سکتی ہیں کیجئے، کیونکہ یہ وظائف سے نہیں اللہ کی حمد و ثنا سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہم پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہم چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہی ہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ زندگی میں سب کچھ من چاہا نہیں ملتا، آپ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کیجئے، زندگی کو انجوائے کیجئے۔ زندگی ہنسنے مسکرانے کا نام ہے، آپ اس میں ٹینشن فری ہو کے رہیں، آپ کے رزق کا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کا کس نے خیال رکھنا ہے؟ اللہ رب العزت نے خیال رکھنا ہے۔ تو جب اتنی مہربان ذات آپ کی میزبان ہے اس دنیا میں، تو آپ اس کے مہمان ہیں، کیونکہ ہم تو دنیا میں امانتے ہیں، ہم نے تو لوٹ کر واپس اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو جتنا ٹائم اس دنیا میں ہے اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے، جو کچھ اس نے دے رکھا ہے اس پر اس کا مزید شکر ادا کیجئے، اور جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے اس کا تقاضا نہ کیجئے، بلکہ یہ کہیے کہ اللہ بے شک اس میں تیری کوئی بہتری ہوگی، تو یہ چیزیں جن کی خواہش ہمارے دل میں ہے، یہ چیزیں تو ہمیں اس وقت عطا فرمانا جب ہم اگلی زندگی میں، ابدی زندگی میں ہوں گے تیرے پاس۔ تو اس لیے خدا را پھر ایک دفعہ کہوں گی کہ نماز پڑھیں اور خوش رہیں، قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کا دل خود بخود مطمئن ہو جائے گا، آپ خود بخود اپنے مسئلوں سے نکل آئیں گی۔ دین بہت آسان ہے، اس کو اپنے لیے مشکل نہ بنائیں۔ تعویذوں اور وظائف پر انحصار کرنا چھوڑ دیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، صلاۃ و حاجت پڑھیے، صدقہ کیجیے، مساکین کو کھانا کھلائیے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیجیے، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو بے شک اللہ رب العزت بھی ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور وظائف کے جو بنڈل اٹھا کر آپ پھرتی ہیں، ہر وقت تسبیحات میں ہے، اتنے 100 مرتبہ یہ لفظ بولنا ہے، اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں، اس کے کیا مطلب ہے۔ خدا را وظائف کے بنڈل اٹھا کر اپنے آپ کو مت تھکائیں، کیونکہ جب آپ کو وظائف کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا تو انسان کے اندر کیا ہو جاتا ہے، ایک منفی سوچ جنم لیتی ہے، ایک منفی رائے اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں یہ لفظ، اور وہ ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ تو انسان کو کفر و شرک تک لے جاتے ہیں۔
تو امید کرتی ہوں اللہ رب العزت آپ سب کے لیے بھی آسانیاں عطا کرے اور میرے لیے بھی، اور امید کرتی ہوں کہ میرا یہ پیغام انشاءاللہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں مسائل نہیں ہیں، آپ اس کو جتنا زیادہ سوچتی ہیں یہ اتنے مسائل بن جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی اللہ رب العزت نے جس طرح لکھ دی ہے، آپ اس طرح اس کو ہنسی خوشی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ یہ سوچتے رہیں اپنی کمیوں کو سوچ کر اپنے آپ کو وہ کرتی رہیں کہ وہ میرے پاس تو فلاں بھی نہیں ہے، میں تو ایسی بھی نہیں ہوں، میرے پاس تو یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، تو اس طرح آپ کبھی بھی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکیں گی، اس طرح کبھی بھی آپ اللہ کی شکر گزار بندی نہیں بن سکیں گی۔ تو اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے اور تمام عالم اسلام پر اپنا کرم فرمائے اور ہم سب کو اپنے رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔